अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, तसादुम एक लफ्ज़ है। तसादुम मुख्तलिफ़ महाज़ों पे होता है, चाहे वो फ़िक्री तसादुम हो, मुआशी तसादुम हो, सियासी तसादुम हो, मजहबी तसादुम हो। लेकिन इन जितने भी तसादुम हैं, इनकी बुनियाद और जड़ सियासी तसादुम होता है। पॉलिटिकल अथॉरिटी को गेन करने के लिए आप ये तसादम करते हैं, क्लैश आता है, और क्लैश बिटवीन सिविलाइजेशन हो, बिटवीन कंट्रीज़ हो, ग्रुप्स हो। उसका यही मतलब होता है कि जब पॉलिटिकल डोमिनेंस अथॉरिटी आपके पास होगी तो आप मईशत को भी कंट्रोल करेंगे, निज़ाम को भी कंट्रोल करेंगे, उनकी एथिक्स को, मॉरल स्टैंडर्ड्स को, कल्चर को, सिविलाइजेशन को। कुरान से अगर पूछें इस सवाल का जवाब कि मईशत तंग क्यों होती है, आज मुसलमानों की मईशत तंग है, जहाँ भी देखें गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी, हर शख्स अपने नशे अमल में गिरफ्तार है, किचन से नहीं निकल पा रहा। अगर बात करें खिलाफा अला मिनाजिन नबुआ की, हम ग्राउंड में जब मार्केट्स में जाते हैं तो लोग पूछते हैं खिलाफत की बात कर रहे हैं, ओ जी दो दिन की दो वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही। ये बड़ा ख़तरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है किसी भी मुआशरे के लिए। जब आप दीन की, इस्लाम की बात करें तो आगे से जवाब मिले जनाब हमें रोटी की बात करें, बिजली के बिल की बात करें, गैस की बात करें, पेट्रोल की बात करें। तो ये सारे मसाइल जो हैं, इनकी जड़ क्या है? तो कुरान से हम पूछते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दरवाज़ा खटखटाते हैं, मौला तेरे अलावा तो कोई दर नहीं है, तो ही बता दे इस सवाल का जवाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्नहु मईशतन दनका, जिसने मेरे ज़िक्र से जान छुड़ाई, एराज़ बरता, मैं उस पर मईशत तंग कर देता हूँ। और फिर कुरान मुक़द्दस में ये भी फरमाया कि हमने मईशत को मुसावियाना तौर पे तक़सीम कर दिया है। रिसोर्सेज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दिए, आगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में जस्टिस नहीं है। ये क्यों नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रन, कि गुर्बत, पॉवर्टी ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को जो है वो कुफ्र की तरफ लौटा देती है। तो मैं आज नौजवानों से कहूँगा कि नौजवानों, आप गलत जंग लड़ रहे हैं। वो B-52 बम्बार बना रहे हैं, वो तुम्हारी तहजीब ख़त्म कर रहे हैं, वो एटम बम गिन रहे हैं, तुम्हारी आवाज़ दबाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और तुम्हें उलझा दिया गया है किस में? टखनों की लंबाई या चौड़ाई, पाँचें ऊपर हों या नीचे नमाज होती है या नहीं, तुम्हें दाढ़ियाँ नापने पे लगा दिया गया है, तुम्हें टोपियाँ गिनने पे लगा दिया गया है, आमीन ऊंचा कहें या नीचा कहें इस पे लगा दिया गया है। तो असल जंग ये निज़ाम की है, बरतरी की है, कि मुसलमानों को गैर ज़रूरी मसाइल में उलझा कर जो असल फेज़ है इस्लाम की इकोनॉमिक डोमिनेंस का, जो दज्जाली मईशत के लिए कारी ज़रब है, उससे जान छुड़ाई जाए। तो आज हम इसी मईशत के तस्वुर पे बात करेंगे कि इस्लामी निज़ाम मईशत आलमी सतह पे किस तरह उसको हम गालिब कर सकते हैं, और दज्जाली निज़ाम मईशत क्या है। इन तमाम इशूज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बड़ी तवाना आवाज़ डॉक्टर अब्दुल बसीर काजी, माहिर तालीम भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप ये बताएं कि मैंने जो तमहीद बांधी इस्लामिक वर्सेस दज्जाली जमहूरियत, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कहा ना कि मेरे ज़िक्र से एराज़ बख्शेगा, तो ज़िक्र के मुफस्सिरीन कई माना लिखते हैं, नसीहत भी है, उसमें निज़ाम भी आ जाता है, अल्लाह की एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं, कमांडमेंट्स भी आ जाते हैं। तो जब उससे दूर जाओगे तो मईशत खुद ब खुद तंग हो जाएगी, क्या कहते हैं? मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम आज दो काम करें आज इस पॉडकास्ट में। एक, हम अपने लिसनर्स को बड़े ही टेंजिबल अंदाज में ये समझाएं कि जब हम कहते हैं दजाली मईशत, और हम कहते हैं कि अमेरिका ने इस वक्त दुनिया की जो माशी शारग है उसको अपने हाथ में लिया हुआ है, तो इससे मुराद क्या है, हम इसको समझ जाएं। ये कैसे हुआ, ये यहाँ तक कहाँ पहुँचे, आज हम कहाँ खड़े हैं, और अब आगे की अमेरिका की क्या सोच है, ये चीज़ें। और फिर उसके बाद हम इस्लाम को एज एन अल्टरनेटिव भी देखें। तो मैं शुरू यहाँ से करना चाहूँगा बड़ा क्विकली कि देखें, हम सब जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, अमेरिका जीत रहा था, अमेरिका के पास जो है दुनिया का तकरीबन 2/3 सोना आ चुका था, क्योंकि वो उसमें एक पार्टी नहीं था, वो दोनों पार्टीज़ को जो है ना वेपन्स भी बेच रहा था, सामान भी बेच रहा, सब कुछ कर रहा था, तो इट वाज बेनिफिटिंग विदाउट एनी लॉसेज एक्चुअली। और यूरोप कमज़ोर हो गया, मतलब उसके एलाइज जो जीते भी बरतानिया वगैरह वो कमज़ोर हुए, बमबारी का शिकार हुए, अमेरिका पे तो तकरीबन एक बम भी नहीं गिरा। तो हुआ ये कि इस सब के नतीजे में
جب جنگ ابھی ختم ہونے ہی والی تھی، ایک کلیئر تھا 1944 میں کہ برتری ہو گئی ہے، تو 1944 میں بریٹن ووڈز نیو ہیمپشائر کے اندر ایک تقریب منعقد کی گئی، اور وہاں پہ جو ہے جس کو ہم جانتے ہیں بریٹن ووڈز ایگریمنٹ کے نام سے 44 ممالک، پرائمریلی یورپ کے دنیا کے تکڑے ممالک بیٹھے، اور انہوں نے گولڈ کو ایز ورلڈز ریزرو کرنسی مان لیا۔ اب یہ جو ہوا، یہ آپ سمجھیں کہ ناانصافی کی ایک بڑی چھوٹی سی سیڑھی تھی، ابھی بڑی چھوٹی سی، کہ جس میں امریکہ نے یہ کہا کہ بھائی بس آپ میری اتنی بات مان لیں، یہ سٹارٹ تھا کہ آپ کو میں جب بھی آپ $35 دیں گے میں آپ کو 1 اونس سونا دے دوں گا، اور یہ بات اس نے کہی، اور اس طریقے سے دنیا بھی مان گئی۔ ڈالر میں سودا ہوگا، ایگزیکٹلی، جیسے بعد میں وہ پیٹرو ڈالر اس کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہہ دیا، جس کی وجہ سے ہوا کیا کہ دنیا نے ریزرو کرنسی، سونا تو ان کے پاس تھا نہیں، تو ریزرو کرنسی کے لیے سونا رکھنے کی بجائے یا کوئی اور کرنسی کی بجائے ڈالر رکھنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ڈالر ہے، ڈالر میں سودا کرتے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا، ایک انکریجمنٹ تھی اپنی ٹریڈ وغیرہ کو اپنا سرپلس ڈالر میں رکھنے کو۔ یعنی اجارہ داری کی معیشت میں پہلی اینٹ زبردست، پہلی سیڑھی، پہلی اینٹ۔ اس کے بعد ایک انبلیویبل کام ہوتا ہے، 26 سال یہ نظام چلتا رہا، اور 1971 میں ون فائن مارننگ 15 اگست 1971 کو رچرڈ نکسن، اس وقت کا امریکن پریزیڈنٹ، کہتا ہے ختم، بھاگ جاؤ۔ فرانس مانگ رہا تھا کہ بھئی ہمیں ان ڈالرز کے عوض آپ سونا دے دیں، کیونکہ آپ جو ہیں کمزور ہو رہے ہیں ڈالر، آپ ڈالر چھاپی جا رہے ہیں، اور ہمیں ڈر ہے کہ یہ پیرٹی نہیں رہے گی اور ہمیں نہیں ملیں گے، تو آپ ہمیں پلیز دے دیں، کیونکہ آپ جو ہے نا جنگ لڑ رہے ہیں ادھر ویتنام وار، اس میں تو آپ بہت نقصان آپ کو ہو رہا ہے، اور آپ اپنی اکانومی کو جھوٹے طریقے سے ڈالر چھاپ کے جو فیٹ کرنسی کا ایک وہ ہے آپ کریں، تو امریکہ نے کہا بھاگ جو، ہم نہیں دیتے۔ اور اس دن کے بعد سے لے کے آج تک، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ میں اس کو سمجھتا ہوں یہ رابری آف دی ملینیا، یہ 100 سال سینچری کی سب سے بڑی رابری ہے۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے چوریوں کا ذکر کرتے ہیں نا، فلانے نے یہ کر لیا وہ کر لیا، اور سزائیں بھی دیتے تھے، یہ اصل چوری، یہ امپیریل ڈیکیٹ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا، اب یہ انہوں نے جب کر دیا، تو اب آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس کا مطلب کیا، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جسٹ کرنے سے پہلے 1971 14 اگست تک آپ $35 دے کے 1 اونس لے سکتے تھے، آج ڈالر تو وہی ہے نا، آج آپ کو $4,500 میں بھی نہیں ملتا وہ 1 اونس۔ دس از 130 ٹائمز سے زیادہ، 130 گنا کمی آئی ہے ڈالر کی قیمت میں۔ ان سب لوگوں کی جیب پہ ڈاکہ پڑا ہے، تقریباً $2 ٹریلین جو رکھ کے دنیا بیٹھی ہوئی امریکہ سے باہر، ان سب کی جیب پہ ڈاکہ پڑا ہے 130 گنا کا، کیونکہ اس ڈالر کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ وہ اس سے ابھی بھاری واردات ابھی آئے گی۔ جب انہوں نے یہ واردات ڈال دی تو ایک نیچرل بات تھی کہ جو پھنسے ہوئے تھے، جن کے پاس ڈالر تھے، وہ تو پھنسے رہ گئے، لیکن باقی دنیا تو ان کے چنگل سے باہر نکل سکتی تھی اور کہہ سکتی تھی کہ بھئی آج کے بعد نہیں، ہم نے ڈالر میں نہیں کرنا۔ اس کو واپس کرنے کے لیے انہوں نے پیٹرو ڈالر، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس پہ ایک کوشچن لے لیں تاکہ ناظرین کو سمجھ بھی آئے۔ کیا یہ درست ہے کہ امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اپنے گولڈ ریزروائرز کے عوض زیادہ ڈالر چھاپ رکھے ہیں؟ جب وہ ایکسٹرا ہو گئے تو وہ گلف کنٹریز کے پاس آئے کہ آپ جو اپنی ٹریڈ جو ہے وہ آئل کی ڈالر میں کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اصل میں تو دنیا کے زیادہ تر ممالک کے پاس تو کوئی اپنے سونے میں اور کرنسی میں کنیکشن ہی نہیں ہے نا، ہمارے ملک میں بھی نہیں ہے، تو کنیکشن یہ بس ہمارے پاس کچھ سونا ہے بتانے کے لیے، لیکن دیر از نو لنک، یعنی وہ چھاپتے ہیں، اسی کو فیٹ کرنسی کہتے ہیں، اٹس ناٹ اے کرنسی بیکڈ بائی گولڈ۔ 1971 میں ان کی کرنسی بھی نہیں رہی اور وہ بھی چھاپتے چلے گئے۔ اب ان کے ملٹیپل مسائل تھے، تو ان کا جو ایک مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیں وہ گئے اور عرب کنٹریز بالخصوص سعودی عربیہ کے پاس، جب 1971 میں انہوں نے آئل ایمبارگو لگایا اور ان کو پتہ لگا کہ ہم کتنے ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی تقریباً 15% کے قریب تیل خالی سعودی عرب سے آتا تھا، باقی بھی مسلمان ممالک سے آتا تھا، تو ان کے پاس گئے جو سب سے بڑا تھا اس وقت، اور اس کو 1974 میں شاہ فیصل تھا، اس کو کہا کہ بھئی آپ ہمیں ایک پرومس کریں، آپ ہمارے ساتھ ایک ڈیل کریں کہ آپ آج کے بعد اپنا تیل صرف اور صرف ڈالر میں بیچیں گے۔ اب اس کو سمجھنا ہے کہ اس سے ہوا کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ انہوں نے مان لیا، اور ان کو بدلے میں کیا ملا ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ وہ غاصب ہیں، ان جو ریپرزینٹیٹیو لوگ نہیں ہیں امت کے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں بس ہمارے اس تخت پہ بیٹھنے دیں، اس خاندان کو، شاہی خاندان کا تسلسل جاری رکھنے دیں جو کہ آج تک ہے، ہم جانتے ہیں،
اور ساتھ میں آپ ہمیں ویپنز دیں تاکہ ہم اپنے ہی لوگوں کو دبا سکیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایکچولی ٹل ٹوڈے دے آر ناٹ چوزن اکارڈنگ ٹو دا اسلامک پولیٹیکل ماڈل. بالکل آف کورس ناٹ. بالکل یہ تو اپنے آپ میں ایک ٹاپک ہے لیکن اس کو بچانے کے لیے اس کو بچانے کے لیے غاصب ہو گئے نا. انہوں نے یہ بھی کیا اور ساتھ اپنی حفاظت ان کے ذمے ڈال دی. ٹھیک ہے تو ویپنز ہمیں ملیں گے, حفاظت آپ کریں گے, ہمیں نہیں ہٹائیں گے, ہمیں ہمارے لوگوں سے بھی بچائیں گے. دودھ کی رکھوالی بلی ایک قسم. بالکل ٹھیک. اچھا یہ ہو گیا. اب اس سے شروع ہوئی ایک اور کہانی, وہ کہانی سمجھنا ہے, اس کو کہتے ہیں پیٹرو ڈالر ریسائکلنگ. اب یہ جو تمام جی سی سی کنٹریز ہیں, اچھا اس کے بعد پھر پیٹرو ڈالر اسٹیبلش ہو گیا, اور صرف یہ نہیں بلکہ تقریباً دنیا کے تمام پروڈیوسرز 80-90% تیل کا سودا جو ہے وہ ڈالر میں ہونے لگا. اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہم ایڈ کر لیں. آپ نے پیٹرو ڈالر ریسائکلنگ کی طرف آنے سے پہلے جب شاہ فیصل کو سمجھ آ گئی تو اس کو مروا دیا گیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا. جب وہ یونائٹڈ ہونا چاہتے تھے, امہ کا ایک بلاک بننے کی اسلام پاکستان میں ہی کوشش ہوئی, لاہور میں غالباً چوتھی اسلامی سربراہی کانفرنس تھی. اس وقت کے جتنے لیڈر ہوئے میرے خیال میں کوئی بھی تبھی موت نہیں مرا, سارے اسیسینیٹ ہوئے. جرم یونٹی آف امہ تھا. کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل بالکل ہو سکتا ہے اس میں کہ جس سے ہمیں پتہ بھی لگتا ہے کہ یہ کام کتنا ضروری ہے اور کتنا ہنگامی بنیادوں پہ ہونے والا ہے, ورنہ جو ہے نا اسی طریقے سے چن چن کے مارنے والی جو بات ہے, کسی کو کب مارا کسی کو کب مارا. اور فیصل بھٹو, قذافی, اس کے بعد آپ لے لیں صدام حسین, ٹھیک ہے, یہ مبارک سارے بھی شاید تھا اس میں. ہاں یہ سارے جتنے بھی تھے. تو اب ہوا یہ کہ اس سے اچھا اب اس پیٹرو ڈالر کو سمجھنے سے اور اس ریسائکلنگ کو سمجھنے سے بھی پہلے ایک اور چیز سمجھنا ضروری ہے کہ تیل کے ساتھ ڈالر کو کنیکٹ کر دینا اتنی بڑی بات کیوں ہے, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ اس لیے اتنی بڑی بات ہے کہ دنیا کی اگر آپ ٹاپ 5 کموڈیٹیز نکالیں جو سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتی ہیں پوری دنیا میں, تو سب سے ٹاپ پہ سب سے پہلے سمجھ لیں تیل ہے, جو کہ تقریباً $3 ٹریلین کا سالانہ ٹریڈ ہوتا ہے. $3 ٹریلین تیل. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو دوسرا جو ہے نا بجلی ہے, جو کہ ایک ملک بنا کے اکراس دا بارڈر ٹریڈ کرتا ہے, تو بجلی بہت زیادہ سیل, وہ $2 سے $3 ٹریلین ہے. یہ بھی انرجی, جو آئی پی پیز ہم بھگت رہے ہیں. جی بالکل. پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ گیس ہے, جو کہ $1 سے $1.5 بلین ہے. اور چوتھا جو ہے وہ سٹیل ہے, جو کہ $1 ٹریلین ہے. اور پانچواں کول ہے, جو کہ تقریباً $0.5 ٹریلین ہے. اب بڑی امپورٹنٹ بات, ٹاپ 5 میں ٹاپ 4 انرجی ہیں. ابھی بھی آج بھی ہم جو بھی کر لیں انرجی ہے. اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کنٹری خود سے نیٹ پروڈیوسر اپنے لیے نہیں ہے, وہ تو نیٹ کنزیومر ہے. تو جب نیٹ کنزیومر ہے تو, اور وہ میرے خیال میں 15 ملک نکال دیں اوپیک اور اوپیک پلس کے, 15-20 ملک ہیں, باقی تمام 180-185 ملک جو ہیں ان کو اس دن کے بعد سے ڈالر چاہیے. تو آپ نے ڈالر کی ایک اتنی بڑی ڈیمانڈ کریٹ کر دی. اب بالکل یعنی جاپان کو اگر تیل چاہیے تو اس کا مطلب اس کو ڈالر چاہیے. اب وہ چاہے گا کہ میں اپنی چیز بیچوں تو میں امریکیوں پہ ہی بیچوں تاکہ مجھے وہاں سے ڈالر ملے, اگر میں کسی اور پہ بھی بیچوں تو مجھے کسی طریقے سے ڈالر ڈومیننس اکانومی کرتی. ایگزیکٹلی. پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں جب پیٹرو ڈالر ریسائکلنگ یہ ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں تو تیل بیچی جا رہے ہیں اور امیر ہوتے جا رہے ہیں, لیکن امیر ہو رہے ہیں جن کو مل کیا رہا ہے, ان کو کاغذ مل رہا ہے. اس کاغذ کے ساتھ یہ کیا کریں گے, اب جب ان کو ڈالر مل رہا ہے تو وہ اس ڈالر کو واپس امریکن اکانومی کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. پہلے تو اس لیے تاکہ اس سے بھی ڈالر, مطلب اگر انہوں نے گھر خریدنا ہے تو کہیں گے کہ بہتر ہے کہ نیو یارک میں گھر خریدا جائے تاکہ اس کا کرایہ ڈالروں میں آئے تاکہ ہمارے لیے. یعنی یہ پیاز کی تہیں ہوئی, ایک ختم ہوئی, دوسری, تیسری, چوتھی, ایسا ہی ہے. بالکل ایسا. اچھا پھر ریزرو کرنسی رکھیں گے تو ظاہر ڈالر رکھیں گے, تو ان کے پاس ریزروز ہیں. ٹریجری بلز خریدیں گے, یعنی اگر وہ سود پہ پیسہ چاہیں گے کہ ہم کسی ملک کا قرض خریدیں تو پاکستان کا قرض تو نہیں خریدیں گے, وہ خریدیں گے جا کے امریکہ کا, تو اس سے ان کو. اور اسی طریقے سے اگر سٹاکس میں انویسٹ کریں گے تو ادھر. اب جی سی سی کنٹریز نے اس وقت تقریباً $2 ٹریلین امریکہ کے اکانومی کے اندر انویسٹ کیے ہوئے ہیں, پرائمریلی ان بلز, ٹریجری بلز کے ذریعے, یعنی ان کا قرضہ خریدا ہوا ہے اور اس پہ وہ سود لے رہے ہیں, اور اسی طریقے سے ڈالر ریزروز رکھے ہوئے اپنے پاس, اور باقی کچھ جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ میں. یہ تو ہوائی اکانومی بھی ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ یعنی ہم ڈاکٹر صاحب ہم 1 بلین کے لیے ناک رگڑتے ہیں,
ہم کبھی آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, کبھی ایک ملک کو کہتے ہیں, کبھی دوسرے, ہم اپنی سوورنٹی بیچ کے آتے ہیں, ہم ایک لحاظ سے اپنی فوج, اپنے نیوکلیر ایسٹس بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے نا 2-3 ہم سے کوئی واپس مانگ لے, $3.5 بلین ابھی مانگے تھے. تو یہ میں بات کر رہا ہوں $2000 بلین کی, جو کہ ان کی اکانومی کے اندر بس آرام سے انویسٹڈ ہے. یہ ہو گیا. پر اب فائنل بات جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس سب کا امریکہ کی اکانومی پہ کیا فائدہ ہوا. امریکہ کی اکانومی پہ یہ فائدہ ہوا کہ وہ کاغذ چھاپتا ہے اور آپ کو اس کاغذ کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے یا ایسٹ بیچنا پڑتا ہے. آپ اپنی زمین بیچیں گے یا اپنا خون, اپنا پسینہ بیچیں گے تو آپ وہ صرف وہ کاغذ چھاپ رہا ہے. اور اس وجہ سے امریکہ کے اندر ایک فائنینشیل سٹیبلٹی گارنٹیڈ ہو گئی. لو انٹرسٹ ریٹ, ہر کوئی ان کے جو ہے نا ٹریجری بلز خریدنے کے لیے تیار ہے کیونکہ سب کو ڈالر چاہیے. اسی طریقے سے کانسٹنٹ ڈیمانڈ, ہر وقت ان کا ڈالر جو ہے وہ ڈیمانڈ کے اندر ہے. اور ایک اکنامک ایکسپینشن وہ کر سکتے ہیں جو کہ دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن یہ سب سے خطرناک پوائنٹ نہیں ہے. سب سے خطرناک پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں اب ہر کوئی امریکہ کی سینکشنز کے خوف میں ہے, کیونکہ ڈالر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے, آپ اکانومی کا حصہ نہیں رہ سکتے. تو اس طریقے سے اب امریکہ کے پاس وہ چھڑی آ گئی جو کہ بم برسائے بغیر وہ دوسرے کو خالی لہراتا ہے تو اس کی جو ہے نا ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. اور رشیا کی نہیں کانپی اتنی, ایون دو اس کے کوئی 300 کے قریب بلین ڈالرز بند کیے, کیونکہ وہ خود ایک بڑی طاقت ہے, اس کے پاس خود تیل ہے, اس کے پاس خود اتنی مائٹ آپ ہے. کی بات دیکھیں, کل ٹرمپ کا بیان لبے لباب جسٹیفائی ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے بمباری سے زیادہ ناکہ بندی افیکٹو ہو رہی ہے اپنائی اور اس کو پتہ ہے نا, اس کو پتہ ہے. اچھا اب ایک شفٹ آ رہا ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اب آپ لوگ دیکھیں, آپ کو میں نے بتایا پہلی اینٹ آپ نے بڑے اچھے الفاظ کیے, کیا تھی؟ بریٹن ووڈز. اس کے بعد انہوں نے جو کہ تباہی کر دی وہ تھا کہ انہوں نے نکسن شاک انہوں نے ختم کر دیا 71 میں. پھر اس کو مضبوط کرنے کے لیے فردر انہوں نے پیٹرو ڈالر بنایا. اب آگے ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ پیٹرو ڈالر اب ختم ہو رہا ہے, چیلنج ہو رہا ہے. اچھا 5 کموڈیٹیز آپ نے گنوائی جی دنیا کی ٹاپ کی, اور یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہوتا کہ مت یہاں تک تو ہم آ گئے ہیں. 5 کموڈیٹیز میں پانچوں کی 5, میں ریسرچ بیسڈ کہہ رہا ہوں, ان کا 70 سے 80% مسلمان ممالک کے پاس. پیاری بات کی آپ نے, بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ پھر ڈکلائن ہے؟ تو یہ وجہ ہے کہ ڈکلائن ہے کہ آپ کے ایک بڑے بھائی نے جا کے ان کے ساتھ ڈیل کی اپنا گھر بچانے کے, اپنا گھر بھی نہیں, اپنا آپ بچانے کے لیے. وہ ہم کہتے ہیں اپنے نہیں, اس وقت سعودی عرب میں اپنا سیر گوشت بچانے کے لیے اس نے امت کی بھینس حلال نہیں حرام کر دی, چھری پھیر دی اس نے, تاکہ میرا جو سیر گوشت ہے وہ بچ جائے. یہ اس نے جو ڈیل کی, اور یہ صرف اس نے امت کو نہیں پوری دنیا کو بہت بڑا نقصان پہنچایا. آئل گیس, یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ 80 to 85% اسلامک کنٹریز کے پاس ہیں, یہ دو ریزروائرز. سٹیل اور کول 60 سے 70%, اور کول اور سٹیل میں اگر پاکستان کی بات کریں ہم بھی خود کفیل ہیں. حالت دیکھ لیں آپ سٹیل مل کی اور ہماری تھر کول کی, ونڈ انرجی سے کول سے بھی ہم کر سکتے تھے, بجلی بنا سکتے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہم سولر سے بنا سکتے تھے لیکن ہم اس کو ٹیکس پہ ٹیکس کیے جائیں. دیے. پھر اس کے بعد آپ تیل اور گیس بھی, ابھی خبریں آتی ہیں فلاں جگہ سے سمندر سے تیل نکلا پچھلے, بعد میں گم ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی. یہ کوئی وارداتیں تو نہیں, ہوتا پرسانے ہے حال ہی نہیں, کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے نا. ریکورڈک کا حال آپ نے دیکھ. اس کا مطلب ہے منرلز ہیں, کیپیسٹی ہے, لیکن اس کو یوٹیلائز کرنے کی انٹینشن نہیں ہے, بک جاتے ہیں یا کیا, یہ مت سمجھا. سر وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے میں اور آپ شب و روز آواز اٹھا رہے ہیں. نظام نہیں ہے, خلافت, نظام نہیں ہے, خلافت نہیں ہے. مسئلہ یہ پالیسی کی بات ہے. آپ کے پاس اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہو اور آپ کے گھر کے اوپر ایک لٹ سے کوئی نشئی باپ ہو, تو کیا وہ چیزیں کام آئیں گی یا وہ چیزیں بیچ بیچ کے نشہ کرے گا؟ ہمارے ملکوں کی, مسلمانوں کے ملکوں کی تو یہ حالت ہے, وہ چیزیں ہمارے کام نہیں آ رہی, وہ ہمارے دشمنوں کے اغیار کے کام آ رہی ہیں, وہ ان کو سٹرینتھن کر رہی ہیں, وہ ان کی اکانومی کو جو ہے نا تقویت بخش رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے, یہاں تو ہم سمجھ گئے جو میں نے شروع میں عرض کیا, نوجوانوں سے جو مخاطب ہوا تھا, چونکہ یوتھ ہماری بہت زیادہ ہے, یوتھ کیچ بھی کرتی ہے. یوتھ پانچے میں, داڑھی میں, آمین اونچا کہنا ہے, نیچا کرنا ہے, اس مسجد میں, ان چکروں میں پڑ گئی ہے. اسلام کی جو اصل روح یوتھ نہیں پڑی, ان کو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام کی اصل روح کہیں دب جاتی ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے کہ ویسٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجی اپنے ڈفرینسز پروٹیسٹنٹ کیتھولک کے ایک سائڈ پہ رکھ کے وہ کہتے ہیں تمہارا دشمن ایک ہے جس کے سینے میں کلمہ ہے, تو ہم کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ میں پتہ ہے یوتھ سے کیا کہوں گا. میں یوتھ سے کہوں گا کہ دیکھیں, میں نے آج یہ بات آپ کے سامنے رکھی
اگر آپ میں سے جس کو یہ ٹھیک لگی ہے نا، اس کا ایک کام ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پھر اس کا حل کیا ہے. آپ پریکٹیکلی حل بتائیں، کیا اسلام کوئی حل دیتا ہے؟ اور میں نہ بتاؤں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ مجھے ریجیکٹ کریں، اور اسی طریقے سے کسی اور کے پاس جائیں اور وہ بھی نہ بتائے تو پھر آپ اس کو بھی ریجیکٹ کریں. پہلے تو اس سے آپ یہ پوچھیں کہ اس نے آپ کو یہ باتیں کیوں نہیں بتائیں. تو دیکھیں اس کا حل جو ہے نا، اسلام کے اندر ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے. اس کا مطلب ہے اسلام کہتا ہے کہ یہ کاغذی کرنسی نہیں ہو سکتی کہ آپ چھاپتے جائیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے جائیں، لوگوں کی جیب مارتے رہیں. امریکہ دنیا کی جیب مار رہا ہے، ہم اپنے ملک میں اپنے غریبوں کی، مزدوروں کی جیب مار رہے ہیں. اسلام کے اندر کرنسی جو ہے وہ گولڈ اور سلور سے بیکڈ ہوتی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور ایک فنڈامنٹل چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ مسائل رہیں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں پیٹرو ڈالر اب ویکن ہو رہا ہے. کیوں ویکن ہو رہا ہے؟ ہم نے دیکھ لیا اسٹریٹ آف ہرموز وہ وہاں سے نکال نہیں پا رہے، اور اس قسم کے مسئلے. دنیا جو ہے، چائنا جو ہے جا رہا ہے یوان میں خریدنے کی طرف، دنیا بھی اس کو بیچ رہی ہے. اوپیک سے جو ہے نا یو اے ای نکل گیا. اب یو اے ای نے ایک بہت بڑا نیا فیور امریکہ کو کر دیا. امریکہ نے ایک چیز شروع کی ہوئی ہے تقریباً کووڈ سے پہلے سے، اور وہ ہے، اس کو کہتے ہیں سویپ لائنز. سویپ لائنز یہ کہ جی آپ جو ہے نا بس اپنی کرنسی ہمیں دیں اور ہم آپ کو کچھ عرصے کے لیے ڈالر دیں گے تاکہ آپ کی کرنسی سٹیبلائز ہو جائے آپ کا ملک جب ڈالر شارٹیج ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، امریکہ یہ خدا واسطے کر رہے ہیں؟ یعنی وہ امریکہ جس کے اندر خود تقریباً کوئی 40 ملین کے لوگ جو ہے نا بھوکے رہتے ہیں، سب سے زیادہ مقروض ملک ہے، بیل آؤٹ پہ بھی رہ چکا ہے. 40 ٹریلین ڈالر کے قریب قرضہ ہے. جو قرضے کا وہ سود دیتے ہیں وہ اب ان کے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہو گیا ہے، 1 ٹریلین سے اوپر ہو گیا. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ یہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ دوبارہ سے اب سویپ لائنز کے ذریعے ایک دوام بخشا جا سکے اس ڈالر کو، اور اگلے 10-20 سال 25 سال پھر سے جس طریقے سے انہوں نے ایک دھوکے کے ذریعے، پھر پیٹرو ڈالر کے ذریعے، اب جو ہے نا اس طریقے سے اس کو دوبارہ دوام بخشا جا سکے. اور اس میں اس کی مدد کو کون پہنچا؟ وہاں پہ تو شاہ فیصل پہنچا تھا، اب انہی کے کزن جو ہے نا یو اے ای والے جو ہیں وہ پہنچے، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ درخواست کی کہ آپ ہمیں جو ہے سویپ لائن کھول دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. نوجوانوں سے یہی کہوں گا، ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے ریشنل اور لاجیکل اپروچ کے ساتھ، قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں. افلا یتدبرون فی الخلق، یہ کہہ کر اللہ نے اشارہ کیا کہ تدبر اور غور و فکر کرو. جب نوح علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا کہ وصنع الفلک، کشتی بناؤ، تو اس کا پورا ڈیزائن اللہ نے القاء کر دیا تھا. تو میتھڈولوجی سائنٹیفک وہ اللہ رب العزت نے پہلے سے انبیاء اور رسل کو بھی بتا دی تھی. ڈائیو کیا کریں قرآن کو. سائنٹیفک ایکسپلوریشن جس میں موجود ہیں، میتھمیٹیکل ایکویشنز موجود ہیں. آپ اپنی کیپیسٹی کو اسٹرینتھن کریں. دوسرا، یوتھ کے بارے میں یہ کہوں گا، آخری جو بات ہے موجودہ حالات کے تناظر میں، کہ بیانیہ کی جنگ ہے، اس رو میں نہ بہہ جایا کریں کاپی پیسٹ کے سنی سنائی. بیس لائن آپ کا بیسک پرائمری ریسورس ہے، وہ ریسرچ میں بھی قرآن اینڈ سنہ ہے. پرائمری ریسورس اسلام کے اندر قرآن اینڈ سنہ ہے، اسی کو پریفر کیا کریں. کل ایک کانفرنس تھی فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی میں، ایز اے کی نوٹ اسپیکر میں وہاں پہ پریزنٹر تھا، تو بڑے یوتھ کے کوشچنز بھی تھے. تو ریزیلینس اور یوتھ لیڈرشپ پہ بات ہو رہی تھی. تو میں نے وہاں بھی یہی بات کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوتھ کو جتنا امپاور کیا کائنات میں کسی نے نہیں کیا. اسامہ بن زید کو دیکھ لیں، معاذ بن جبل کو دیکھ لیں، عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھ لیں، عبیدہ بن جراح، زید بن ثابت، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی بچپن سے ہی گرومنگ ہوتی رہی اور ینگسٹرز کو آگے کیا، اور انہوں نے ویل اکوپ تھے، چاہے وہ خواتین صحابیات تھیں یا ام المومنین سیدہ عائشہ، جنہوں نے اسلامک جورسپروڈنس میں ایک نام ہے ان کا، لوگ ان سے سیکھتے. عبداللہ ابن مسعود ہیں، ابن عباس ہیں. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو اپنی نوجوانی کی عمر میں ہی اسلام کے لیے کوئی تلوار کے ذریعے، کوئی علم کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے آگے بڑھا. تو ہم نے جتنا اسلام نے پروموٹ کیا ہے کسی نے نہیں کیا. بڑا میدان ہے، کھلا واضح میدان ہے. آج فکری طور پہ اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں، سیاسی حملے ہو رہے ہیں، معاشی، جس پہ ہم نے بات کی. آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن، کریم آقا کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کو کمزور مومن نہیں چاہیے، نہ کمزور ایمان والا، نہ کمزور فکر والا، نہ کمزور جسم والا. مومن بہترین وہ ہے جو جسمانی طور پہ بھی توانا ہو، ایمان میں بھی توانا ہو، اور ذہنی طور پہ بھی توانا ہو. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اسی لیے کہا گیا تھا کہ طالوت علیہ السلام کو اللہ نے فزیکلی اور مینٹلی اور نالج میں ویل اکوپ کر کے بھیجا تھا، اور انہیں بتایا تھا کہ سٹیٹس کو شرط نہیں ہے نظام کے لیے، شرط ہے جسمانی
اور علمی طور پہ مضبوط ہونا۔ نوجوانوں جتنا قوی الذہن ہوگے، جسم ہوگے اور قوی الایمان ہوگے، دنیا کی کوئی طاقت چاہے وہ صہیونیت ہو، ہندوتوا ہو، امریکہ ہو، آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان ڈاکٹر ریاض باسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔